सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाजियों, नमाज के बाद जब तक तुम बैठे रहते हो जहाँ तुमने नमाज पढ़ी है, वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम अला मा दामा फी मजलिसिही अल्लज़ी सल्ला फीह, रहमत वाले फरिश्ते तुम्हारे लिए मुसलसल दुआएं कर रहे होते हैं। तो क्या दुआएं करते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, व फी रवायतिन अल्लाहुम्मा तुब अलैहि। अल्लाह की नमाज पढ़ के बैठे हुए अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इन पर रहम फरमा दे, अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमा दे, अल्लाह इनसे राज़ी हो जा। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फजर के बाद वो फरिश्ते जो तुम में हाजिर होते हैं वो अल्लाह के पास चले जाते हैं और फिर अल्लाह उनसे पूछते हैं, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो वो कहते हैं, तरफ़नाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून। अल्लाह जब हम गए, हमारी ड्यूटी लगी, तब हमने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह हम तेरे पास अभी आ रहे हैं, तब हमने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे। फजर के बाद अल्लाह के पास जाते हैं और अल्लाह हमसे पूछते हैं कि कौन कौन मेरा बंदा नमाज पढ़ने के लिए आया है। फिर वो फरिश्ते उनको जवाब देते हैं, अल्लाह फला फला बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फख्र महसूस करते हैं उनको फरिश्तों के सामने, उन लोगों का जो अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए मस्जिदों में आते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग जो ईमान लाए, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम में से हर एक को चाहिए कि वो अपने आप को चेक कर ले, अपने आप को अपने नफ्स की तरफ देखे, अपने गिरेबान की तरफ देखे और ये देखे कि वो कल के लिए क्या तैयारी कर रहा है। गदिन कहते हैं कल वाले दिन को। लोगों ने एक हदीस बढ़ा दी थी, वह बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। अब वो फजर से पहले रोजा रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कल की रोजे की नियत कर ली है। उसके अंदर गदिन का अल्फाज आता है, यानी अभी हम जिंदा हैं, कल हमें मरना है। इतना फासला है हमारी जिंदगी का, सांस की डोर खत्म होती है और मौत आ जाती है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मुसलमानों, तुम में से हर एक अपने आप को चेक करे, अपने गिरेबान में देखे, चाहे वो आलिम है, चाहे वो गैर आलिम, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत। अपनी फिक्र करो कि तुम में से ये हर बंदा अपनी फिक्र करे कि मैं कल के लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ। रब ताला फरमाता है, वत्तकुल्लाह, फिर अल्लाह से डर जाओ, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक सुब्हानहू व तआला तुम्हारे हर अमल से बाखबर है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह को सब कुछ पता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था कि एक अचानक अंसारी साहबी आता है और अल्लाह के रसूल को सलाम करता है। सलाम करने के बाद वो अल्लाह के रसूल से दो सवाल पूछता है। कितने सवाल पूछता है? दो सवाल। पहला सवाल करता है, ये अल्लाह के रसूल, अफजल मुमिनीन ईमानन, ईमान के लिहाज से अफजल मोमिन, सबसे ज्यादा फजीलत वाला ईमान वाला मोमिन कौन है? हम अगर अफजल मोमिन बनना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुने। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहसनुहुम अखलाका, जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसका खुल्क अच्छा हो, जिसकी सीरत, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका बोल चाल अच्छा हो, जो बड़ों की इज्जत करना जानता हो, छोटों पर शफकत करना जानता हो, वो अफजल मोमिन है। आपने नमाजी को नहीं कहा, कारी हाफिज आलिम को नहीं कहा, फरमाया अफजल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे, जिसका खुल्क अच्छा हो। दूसरा सवाल करता है, ये अल्लाह के रसूल, अक्लमंद मोमिन कौन है? दूसरा सवाल कौन सा किया? ये अल्लाह के रसूल, अक्लमंद मोमिन कौन है? ये 10 का मतलब होता है सबक। क्या होता है? यानी इस तरह दर्स होना चाहिए कि सामने वाले सबक सुनकर जाए, सबक पढ़कर जाए, क्योंकि ज़हन के अंदर वो बात ज़हन नशीन हो जाए। दूसरा सवाल कौन सा किया? अल्लाह के रसूल, अक्लमंद मोमिन कौन है? हम सब अक्लमंद बनना चाहते हैं,
تو آج اللہ کے رسول کی نصیحت سن لیجئے. آپ علیہ السلام فرماتے اکثرہم للموت ذکرا، جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. ہم تو دوسروں کی موت کو سنتے ہیں، ہمیں تو دوسری کی موت کی فکر ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی موت کی فکر کرتا ہے. زندہ زمین پر چل رہا ہے لیکن موت کی فکر ہے کہ مجھے مرنا ہے. جب مرنے کی فکر ہوگی تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ صرف موت کی فکر نہیں بلکہ وہ اکثر لما بعدہ، اس کے زیادہ موت کے بعد آنے والی زندگی اس کے لیے خوب تیاری کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس کا آخرت کا ارادہ ہو پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو. کیا کرتا ہے؟ جنت چاہیے پھر کیا اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. یہ توحید، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکات، یہ حج، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے لیے حصول کے لیے کوشش ہے، یہ محنت ہے. دنیا حصول کرنے کی محنت نہیں، رزق کو اللہ دیتا ہے، رازق وہ ہے، لیکن محنت کرتے ہیں روزی کے لیے، ڈیوٹی کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری چاکری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جب جا کے ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے. جنت کے حصول کی مطلب فرماتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش بھی کرتا اس کے حصول کے لیے. وہ مومن بھی ہو، صاحب ایمان کو ہو. ایسے لوگوں کی محنت کی قدر کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی اس کے لیے خوب تیاری کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولئک الذین لوگ عقل مند ہیں. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، مختصر یہ کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی جنازے کی. صحابہ اس کو اس جنازے کو لے کر دفن کرنے کے لیے قبرستان لے گئے. اب کھدائی ہو رہی تھی، قبرستان کے اندر قبر کھودی جا رہی تھی. رحمت کائنات علیہ السلام کو تشریف لے کر آئے. آپ علیہ السلام قبر کے ایک کنارے پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے. رحمت کائنات علیہ السلام کو قبر کو بھی دیکھے جا رہے اور روتے بھی جا رہے. صحابہ فرماتے اللہ کے رسول اتنا روتے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے جس سے قبر کی مٹی بھی تر ہو گئی، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے. وہ معصوم اللہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ رونے کی ضرورت تو ہم کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قطروں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرتا ہے اور وہ ایک آنسو جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے. اللہ کے ڈر سے اللہ نے 2 قطروں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا روتے جا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سے نصیحت فرما رہے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فعلوا، اے میرے ساتھیوں میرے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کرو، اس قبر کے مثل تیاری کرو. آج زندہ ہو کل تمہیں قبر کے اندر آنا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کو دیکھا کرتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک ہوتی وہ آنسو سے تر ہو جاتی. یہ نبی اکرم علیہ السلام کی سنت ہے، تمام پیغمبروں کی سنت ہے، تمام صحابہ کا طریقہ ہے. داڑھی رکھنا مسلمانوں یہی صاف جائے گی ہماری داڑھی قبر کے اندر جائے گی. جب فرشتے دیکھیں گے ان کو حیا آ جائے گی کہ محمد رسول اللہ کی امت بھی آیا ہے. اور حوض کوثر میں ہم نے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس داڑھی کے ساتھ. جو رکھتے ہیں ان کو حیا کرنی چاہیے داڑھی کی، ان کا احترام کرنا چاہیے. ان کو ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے داڑھی کے اوپر آنچ آتی ہو. اور جو نہیں رکھتے اللہ ان کو بھی توفیق دے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی. پوچھنے والا پوچھتا اے عثمان
جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کے سامنے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں ہوتے، قبر کو دیکھ کر اتنا ہوتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا قبر کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جو تم قبر دیکھ رہے ہو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان القبر اکبر منزل من منازل آخرہ، یہ جو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، کیا ہے؟ پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه أحد فما يسر منه، جو اس قبر کے اندر کامیاب رہا آگے کی منزل اس کے لیے اور آسان ہو جائے گی، جو اس قبر کے اندر ناکام رہا آگے کی منزل اس کے لیے اور زیادہ سخت ہو جائے گی۔ رحمت کائنات علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ قبر کوئی معمولی بات نہیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا قبر سے زیادہ سخت منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کبھی دیکھ تو جائیں، قبرستان جاتے دیکھیں، کچھ احساس کریں، کچھ یہ سوچیں کہ ہم نے ادھر بھی آنا ہے۔ ابھی تو ہم کمروں میں سو رہے ہیں، بیڈوں میں سو رہے ہیں، اپنوں میں سو رہے ہیں، اکیلے ہم نے جانا ہے قبرستان کے اندر۔ کوئی ہمیں 8 گھنٹے کے زیادہ نہیں رکھے گا گھر میں، جو سنے گا وہ یہی پوچھے گا بھائی اس کی جنازے کی نماز کب ہے، ہمیں بتاؤ۔ رسول کائنات علیہ السلام نے یہ فرمایا، لوگوں یہ قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے یا باغیچہ یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ تو محترم بھائی اس قبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ نہیں۔ اور زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ آخری حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول کائنات علیہ السلام نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے، دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ ہم تو مغرب کو دیکھتے ہیں، امریکہ والوں کو دیکھتے ہیں، برطانیہ والوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو ان کی عیاشی کو دیکھتے ہیں مسلمان ہو کر۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کس طرح فرمائی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے، عبداللہ ان کی دنیا کے اندر غریب نواز سبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزار جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اللہ کے رسول نے یہ دو نصیحتیں فرمائی، اجنبی کی طرح رہو، مسافرانہ زندگی گزارو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے، اپنے ساتھی سے رہتی دنیا تک مجھے اور آپ کو نصیحت کرتے گئے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، لوگوں جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ دو اور نعمتیں بتائی، وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرو۔ کیا پتا بیماری آ جائے، بیماری میں کیا کرو گے تم؟ بیماری کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، ایک دفعہ تمہیں زندگی ملی ہے، وہ کیوں ملی ہے؟ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے زندگی موت کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم کو آزماؤں تمہیں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جو سنا ہے سنایا ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بھائی دل کھول کے تعاون فرما دے جائیں۔ ہمارا علاقہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، سیلابی علاقہ ہے، جیسی حالت بے دینی ہندو کثرت کے ساتھ رہتے ہیں، شرک و بدعت خرافات کے مراکز بنے ہوئے ہیں، جو قادیانی مشی کام کر رہی ہے۔ محترم بھائی اس علاقے میں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ اللہ تمہارا اس میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبح صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں ایک دعا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، کہ اللہ نے تیرا سے خرچ کرے، اللہ اس کو مزید عطا فرما۔ بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ، اللہ برکت سے نوازے، اللہ جزائے عطا فرمائے۔